एतजाज हसन साहब हमारे साथ लाइन पर हैं, उनसे जानते हैं। इनसे मोतबर वकील मैंने नहीं देखा कि जो इस पे बेलाग राय दे सकता हो। एतजाज साहब, आप बताइएगा, जो आज हुआ, दिल बड़ा दुखी है। दुखी है और मन शर्मिंदा है बहुत। जो भी मेरा ख्याल है वकील है वो देखता होगा कि ये 100-200 वकील ने क्या किया है। एक अस्पताल पे हमला किया है, अस्पताल भी अमराज कल्ब का अस्पताल, और सारा वो दुनिया सारी देख रही होगी। ये खबर चलेगी बीबीसी पे भी और CNN पे भी, ये चाहे कितने खुश हों। ज्यादातर इनमें से वो लोग होंगे, क्योंकि देखिए लाहौर में 25,000 से ज्यादा वकील है, जो नंबर ही है लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का। अब उनमें से 200 ने हमारा इतना शर्मिंदगी कराई है कि मैं तो खुद 50 साल से ज्यादा की इस शोबे के साथ मेरा ताल्लुक है, और मैं इतना शर्म से मेरा सर नहीं झुका जितना आज झुका है। और ये ज्यादातर वो होंगे, ये भी मैं अर्ज कर दूं, जो जनवरी 2020 के में इलेक्शन जो होने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट बार के, लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के, उनके उम्मीदवार होंगे, या उम्मीदवारों के जो बड़े अहम और करीबी हमायती होते हैं वो होंगे। और ये लोग सिर्फ इलेक्शन की में जरा नुमाया होने के लिए ये इस तरह के काम कर देते हैं, और कि जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ठीक है एतजाज साहब, आप क्या समझ, आपकी गुफ्तगू से लगता है कि इसके पीछे बाकायदा कोई प्लानिंग है, यानी वो जो इलेक्शन लड़ना वो नुमाया करने के लिए कुछ और भी इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई साजिश हो सकती है, कोई हालात को खराबी की जानब ले जाने की, कि इस तरह की हरकतें करेंगे तो पहले ही मुल्क बड़ी उसमें गिरफ्तार है मुसीबतों में। ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि कोई पीछे प्लान है और इसको खराब करने का। पर ये इसमें कोई शक नहीं है कि इससे ज्यादा कारीबार काम नहीं था जो किया जा सकता होगा कि वुकला हो और वो एक अस्पताल पे हमला कर दे। और ये भी नहीं कि सारी बाहर ही उठ के आ गई है, ये 100, 200, 300 वुकला थे, और वो उन्होंने जिस किस्म की हरकत की है, आग लगाई है, शीशे तोड़े हैं गाड़ियों के, पत्थर फेंक रहे थे अस्पताल की खिड़कियों के अंदर एक कोई चैनल दिखा रहा था, अंदर उनके मरीजों के बेड थे जिन पे वो पत्थर और किरचियां गिर रही थी उन शीशों की। तो ये इस किस्म का काम पढ़े लिखे लोग, डबल ग्रेजुएट, इनको चाहिए था, अगर ये एहतजाज करना ही चाहते थे तो फुटपाथ पे ब्लैक कार्ड लेके खड़े हो जाते। 200 थे, 300 थे, और रोज आके 2 घंटे खड़े रहते, सारी ट्रैफिक भी देखती, चलती जाती ट्रैफिक को, कोई रुकावट ना डालते कि वुकला आके PIC में के सामने क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या वजह है, सारों के नोटिस में आता। मीडिया भी गवर्नेंस का भी तो फेलियर समझती है आपके? गवर्नेंस भी यहाँ पे फेल हुई है, जिस तरह रोकना चाहिए था, जिस तरह इस मामले को काबू पाना चाहिए था, वो भी नहीं पाया जा सका। गवर्नेंस वाले का तो कोई आलम ही नहीं है, पर ये किसी के साथ भी हो सकता था, ये यकदम हुआ है। और फिर जब 100-200 वुकला हो तो पुलिस वैसे ही घबराती है, उनके साथ पंजा आजमाई करने के लिए, और वो काफी एक इंक्रीमेंटल फोर्स बन जाते हैं। तो बाद में रेंजर्स को गालबन बुलाया गया है और कुछ अमन आया है, लेकिन मिसाल के तौर पे जिस तरह इन्होंने सयादुल हसन के साथ किया है, जिसके साथ मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ, उससे कोई इत्तेफाक नहीं किसी तरह का भी मेरे साथ, पर उसके साथ इस तरह
کا سلوک کرنا. ایک وزیر آ گیا ہے, وزیر نہ بھی ہو, وہ عام شخصیت بھی ہو, وزیر تھا اور بات ہے, وہ عام شخصیت بھی ہو, اس کے بال دو جو ہے, آپ اس کو کھینچا تانی کر رہے ہیں اس کے ساتھ, اس کے آپ احترام کریں. کوئی انسان ہے, کوئی شاید کوئی اچھی خبر ہی لے کے آئے یا اچھی خبر لے کے جائے. اب ایف آئی آر ہوں گے, وہاں ایف آئی آر میں جو پیش ہوگا وکیلوں کے خلاف, ایف آئی آر میں یہ وکیل اس کو بھی ہراساں کریں گے. تو یہ سلسلہ کب تک ختم ہوگا؟ ہم نے 2 سال افتخار محمد چودھری کی بحالی کی تحریک چلائی. مارچ 2007 میں وہ معزول ہوا اور آرمی چیف کی حکومت تھی, آرمی چیف مشرف نے اس کو گرفتار کیا اور 2009 کی مارچ کے مہینے میں وہ موومنٹ اختتام پذیر ہوئی اور اس میں وہ بحال ہوئے افتخار محمد چودھری. پر 2007 سے 2009 2 سال ہم نے سارے پاکستان کے دورے کیے, ساری عوام کو, کروڑہا عوام کو موبلائز کیا, جس میں میڈیا نے بھی ہمارا بڑا ساتھ دیا. آپ نے جتنی محنت کی اعتزاز صاحب, آج آپ سمجھتے ہیں کہ وہ محنت جو ہے وہ بارآور ہو گئی ہے؟ وہ تو لگتا ہے ضائع ہو گئی ہے. آج تو لگتا ہے کہ وہ سارا کچھ جو بھی کچھ کمایا تھا, عزت کمائی تھی, کیونکہ اس موومنٹ میں 2 سال وہ موومنٹ چلتی رہی. آرمی چیف کے خلاف موومنٹ تھی, پریزیڈنٹ اینڈ آرمی چیف کے خلاف موومنٹ تھی, لیکن اس میں ایک پتا نہیں ٹوٹا, ایک بتی نہیں توڑی گئی, ایک پھول نہیں. سر ہیڈز آف ہے آپ کو, آپ لوگوں نے بڑی استقامت سے وہ تحریک چلائی تھی اور بڑی یادگار وہ چیز ہے, اور آپ نے جتنی یعنی ایک لمبی تحریک چلی اس کے باوجود بڑی پرامن تحریک تھی. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ممبر ہیں بار کے رانا سعید صاحب, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آج جو کچھ ہوا وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. رانا سعید صاحب, آپ سمجھتے ہیں جو کچھ آج ہوا وہ جائز تھا؟ وکلا نے جس طرح اینگر دکھایا, جس طرح وائلنس ہوا, وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ چلے ڈاکٹروں کی غلطی ہے, مانتے ہیں کہ انہوں نے ناجائز کیا جو بھی کیا, لیکن اس طرح وکلا کا وہاں جانا اور پھر وہاں سے اطلاعات ملنا کہ وہاں کئی لوگ جو ایسے ہیں جو جان کی بازی ہار بیٹھے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ایکٹ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی یہ نہیں, کوئی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا کہ یہ جس طرح ہوا ہے یہ افسوسناک واقعہ ہے, اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. لیکن میرا نا ایک اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. میں مطلب وکیلوں کی وکالت کرنے کے علاوہ اگر بات کروں تو جب یہ ڈاکٹرز ہڑتال کرتے ہیں اور ان کی ہڑتال کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں تو ان کے خلاف کبھی کوئی ایکشن ہوا ہے؟ نہیں, یہ آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ڈاکٹر ہڑتال بھی کر دیتے ہیں اور مریض. مسئلہ یہ نہیں ہے, یہ وکلا کو کیا ضرورت تھی کہ ایک ایسی جگہ جائے جہاں پہ, یہ تو ہاسپٹل جنگوں میں بھی امن کی جگہ ہوتے ہیں, اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے تو لوگ ہسپتال کو علیحدہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہاں پیشنٹ, جنگی قیدی جو بھی آتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تو وہاں جانا, یہ سوچ کر جانا کہ وہاں ہم ان کو سبق سکھائیں گے, یہ درست تھا؟ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ سبق سکھانے کے لیے نا مہذب طریقے بھی ہوتے ہیں. سبق سکھانے کے لیے اچھا طریقے سے سبق سکھایا جا سکتا ہے. ہم ان کے خلاف سو کرتے جو اس نے کیا ہے, وہ تو ظاہر ہے سائبر کرائم میں آتا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کیا. اچھا, اس کا بھی ہے. لیکن آپ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں. آپ ہمیں الگ کر کے دیکھتے ہیں. جب وکیل کوئی ریئیکٹ کرتا ہے تو آپ ہمیشہ, یہ جو ہمارا معاشرہ ہے وکیل کو اپنے آپ سے علیحدہ کر کے کیوں دیکھتا ہے؟ ان کو چاہیے ہمیں بھی اسی طرح دیکھیں. جس طرح کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو وہ روڈ بلاک کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کو چاہیے ہمیں بھی اسی طرح دیکھیں کہ جب یہ ماڈل ٹاؤن کا وقوع ہوا تھا تو اس میں لوگوں نے ایجیٹیشن کی تھی جناب طاہر القادری صاحب نے, تو ہمیں بھی اسی طرح دیکھیں. ہمیں بھی اسی طرح دیکھا جائے جس طرح آپ معاشرے کے باقی حصوں کو دیکھتے ہیں. ہم بھی انسان ہیں, جذبات رکھتے ہیں. جذبات میں آ کر اگر کوئی بندہ غلط قدم اٹھاتا ہے تو اس کو تو وکلا گردی کا نام دیا جاتا ہے. لیکن جب یہ ہڑتالوں میں ڈاکٹر کی ہڑتالوں کی وجہ سے پیشنٹ مر جاتے ہیں ان اٹینڈڈ, تو اس وقت ڈاکٹر گردی کا نام تو کبھی کسی میڈیا پرسنالٹی نے کبھی نہیں دیا. نہیں, یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر گردی نہیں کہا؟ ہم نے ان کی بھی اچھی خاصی کی ہے.
جو غلط کام کرتا ہے وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. وکلا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وکلا نے اپنے آپ کو ایک جب سے عدلیہ بحالی تحریک ہے اس کے بعد سے ایک طاقت کی شکل میں ایک یونیفائڈ فارم میں آپ نے خود کو اپنی آئیڈینٹی معاشرے میں بنائی ہے. آپ خود علیحدہ ہو کے بتاتے ہیں کہ ہم وکلا ہیں, ہم ایک جتھا ہیں. آپ بتائیں جو آج گئے تھے وہاں پہ وہ ایک جتھا نہیں بن کے گئے تھے, گروہ نہیں تھا 500-700 لوگوں کا. کیا اس میں سویلین لوگ شامل تھے, کیا اس میں صحافی تھے, کیا اس میں مزدور تھے, کیا سیاستدان تھے؟ تو وہ تو ایک آپ نے خود سے ایک الگ سے گروپ بنا لیا. یہ سارا معاشرہ ہی گروپنگ میں تقسیم ہوا ہے. سارے لوگوں نے گروپنگ بنایا ہوا ہے, تاجروں نے گروپ بنایا ہوا ہے. وہ مال روڈ پہ آ جاتے ہیں, وہ ہڑتال کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرز آ جاتے ہیں, نرسیں آ جاتی ہیں, اساتذہ آ جاتے ہیں. یہاں پہ تو سارا کچھ یہی ہو رہا ہے نا. اس کے لیے آپ کو صرف ایک معاشرے کے حصے کو جو وکیل ہیں ان کو, میں اپریشیٹ قطعاً نہیں کرتا کسی ایسے ایکٹ کو. ہاسپٹل میں جا کے کسی کے ساتھ لڑائی کرنا ہمارا منصب نہیں ہے سرے سے, یہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ آپ کے معاشرے میں سوائے نویسنس ویلیو کے دوسری ویلیو ہی زندہ کوئی نہیں رہ گئی. آپ نے مجبور کر دیا ہے, آپ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں یہاں پہ انہوں نے مجبور کر دیا ہے کہ ان کے اپنے عزائم ہوتے ہیں, اپنی باتیں ہوتی ہیں, وہ معاشرے میں کسی کو انصاف یا سنوائی اس کی ہوتی ہے. آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں برہان صاحب کہ وکلا بڑے بیچارے مجبور ہیں, بے کس ہیں اور اس معاشرے میں بہت ہی پسے ہوئے ہیں, دبے ہوئے ہیں, تو آج وہ نکل کے باہر آ گیا, وہ جو ان کے اندر بھرے بیٹھے تھے وہ باہر آ گیا سارا. نہیں جی نہیں, میں کہتا ہوں کہ یہ ریئیکشن تھا. اگر جب پہلے ڈاکٹرز کے ساتھ جھگڑا ہو گیا, اس میں وکلا کو مارا گیا, وکلا کی ویڈیوز بنائی گئی, ان کو بھیجا گیا سوشل میڈیا پہ, اس وقت اس کے بعد یہ صلح ہو گئی. تو اس کے بعد دوبارہ اس بارود کو یا اس ایشو کو دوبارہ کس نے زندہ کیا, وہ کون ہے؟ ذمہ داری تو اس پہ ڈالنی چاہیے کہ بھائی آپ نے پہلی دیا سلائی, پہلی آپ نے آگ لگانے کی کوشش. آپ تو کہہ رہے صاحب وجہ تلاش کریں, میں وجہ کو چھوڑیں کہ وجہ کیا تھی. آپ ایکٹ دیکھیں کہ ایکٹ کیا ہے. یہ مجھے پتا ہے کہ میں اگر جا رہا ہوں کارڈیالوجی میں اور میں وہاں لوگوں کو ماروں گا تو اس کا کیا ہوگا. تو مجھے ایک بحثیت پڑھے لکھے کہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں. جی بالکل درست ہے, میں نے تو پہلے کیا, اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں نے اس کے ساتھ آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ ہمیں معاشرے کے دوسرے لوگوں سے علیحدہ کر کے آپ دیکھتے ہیں. اس معاشرے میں ویلیو ہی نوسنس کی رہ گئی ہے نا. روزانہ آپ کی مال روڈ بند ہوتی ہے, روزانہ وہاں پہ مذاکرات ہوتے ہیں, کبھی کسانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں, کبھی تاجروں کے ساتھ ہو رہے ہیں, کبھی آپ کے سرکاری جو اداروں کے ملازم ہیں ان کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو یہ ہر آدمی جب جس معاشرے میں اسی نیز پہ چلے گا اس میں آپ یہ بنیادی